اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتے ہیں ننا خطیب سید حسن عسکری رضا کاظمی کو. ان کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے ٹھیک 10 منٹ بعد شہنشاہ مصائب مولانا آصف حسین قیامت تشریف لے آئیں گے اور ان کے فوراً بعد خطاب کریں گے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عام هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عام هذا وفي كل عام بآواز بلند الصلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. بالخصوص برادر عزیزم کے والد بزرگوار انکل عمران کی صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب
मोमिनीन किराम, अहबाब अहले बैत, जैसा कि आप सब अहबाब जानते हैं कि मुहर्रम हराम का महीना है, हर जगह मजलिस अज़ा होती है। और आज का मेरा मौजू भी कुछ इसी हवाले से है। खुदावंद करीम अपनी लारेब किताब कुरान मजीद की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 174, मैं आपसे एक दफ़ा एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझ जैसा तालिब इल्म जो भी आपके सामने आपकी गोशगुजार करता है कुरान से या हदीस से, तो आप उसको चेक किया करें, क्योंकि बताते इसलिए हैं जैसे कि आज का मेरा सबक खुदावंद करीम की लारेब किताब कुरान मजीद की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 174 से है। तो आप घर जाकर इसको चेक कीजिए कि आया मैंने कोई कोताही तो नहीं की, कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से, और अगर कोई गलती या कोई कोताही है तो आप इस्लाह कीजिए, है ना। हमें एक दूसरे की इस्लाह करनी चाहिए। मैं पहले भी आपको गोशगुजार कर चुका हूँ कि इस्लाम के अंदर दो जुमले नहीं हैं, तुझे क्या और मुझे क्या। यानी आप अगर किसी की इस्लाह करते हैं तो वह आगे से आपको कह दे कि तुझे क्या, मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मेरे से कोई कोताही हो जाती है, तो आप मेरी इस्लाह करते हैं तो मैं कहता हूँ आपको क्या है। तो लिहाजा ये चीज़ें नहीं है इस्लाम के अंदर, तो आप ज़रूर इस्लाह कीजिए। तो खुदावंद करीम अपनी लारेब किताब में फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल करता किताब को बेचते हैं, अल्लाह की नाज़िल करता किताब की आयत को बेचते हैं और उनके एवज में हकीर कीमत हासिल करते हैं, दरअसल वो अपने शिकम को, अपने पेट को आतिश जहन्नम से भर रहे हैं। आतिश से भर रहे हैं, आतिश जहन्नम, कोई ऐसी आतिश नहीं है, जहन्नम की आग। दरअसल वो लोग अपने पेट को आतिश से भर रहे हैं। वो कौन सी आतिश है? आतिश जहन्नम। अस्तगफिरुल्लाह। आगे खुदावंद करीम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत खुदावंद करीम ऐसे लोगों से बात तक नहीं करेगा, और ना ही ऐसे लोगों को कि जो खुदावंद करीम की आयत को बेचते हैं, ना उनको पाक करेगा। तो आप अहबाब शियान हैदर करार हैं, आप हर जगह मजालिस पर जाते होंगे, तो आप चेक कीजिए कि आया ये जिनकी मजलिस में सुन रहा हूँ, क्या ये कुरान की आयत को बेच तो नहीं रहे? क्या होता है कुरान में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक इंसान आता है, वो वाह की खातिर, अपने पैसों की खातिर बानियान की मर्जी की तफसीर पढ़ देता है, अपनी मर्जी की तफसीर कर देता है, जबकि कुरान कुछ और कहता है, पढ़ने वाला कुछ और कहता है। तो इसीलिए मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी इंसान जो भी पढ़े उसका हवाला दे, आप उसको चेक कीजिए कि क्या आया ये ठीक पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है। हमारा काम है ना, क्योंकि हम इस मजलिस में आते हैं अपनी इस्लाह की खातिर, तो अब अपनी इस्लाह करनी है तो कैसे करनी है? हर कोई तो नहीं ना सही पढ़ता, यानी कुछ लोग अंदर से होते हैं जो खुदावंद करीम की आयत को बेचते हैं। तो आप खुद मुआज़ना कीजिए कि कितना बदकिस्मत है वो इंसान कि जिससे खुदावंद करीम बरोज़े क़यामत बात तक न करे। तो जब बात तक नहीं करनी तो फिर उनके गुनाह कैसे बख्शे जाएंगे? जब खुदा बात नहीं करेगा तो मोहम्मद वाले मोहम्मद उनसे कैसे बात करेंगे, उनकी कैसे बख्शिश करवाएंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वर्क करना चाहिए अपनी इस्लाह के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी इस्लाह के लिए इस मजलिस में आते हैं तो आप हर चीज को चेक कीजिए
کہ آئے غلط پڑھ رہے ٹھیک پڑھ رہے، یہ قرآن کی آیات کو بیچ رہے نہیں بیچ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی شان۔ تو میرے واجب القدر مومنین، خداوند کریم اس آیت میں کس سے مخاطب ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں خداوند کریم یہود و نصارہ سے مخاطب نہیں ہے، اس آیت مبارکہ میں خداوند کریم مسلمانوں سے مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آج کل قرآن کو صحیح بیان نہیں کرتے، اپنی مرضی کی تفسیر، اپنی مرضی کا ترجمہ جو آپ کو اچھا لگے، اور پھر آگے سے ہماری بادشاہ اور عوام بابا کر رہی ہے۔ کتنی خوبصورت قوم تھی، کتنے علم والی قوم تھی مذہب اہل بیت والے، کتنے بابصیرت لوگ تھے مذہب اہل بیت والے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں ہو گیا ہمیں یہ کہ پڑھنے والا کچھ بھی پڑھ دیتا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ یہ ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ قرآن کی تلاوت دن میں ضرور کیجیے، زیادہ نہیں تو کم از کم 14 آیات کی تلاوت کیجیے اور ترجمے کے ساتھ کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ میں اکثر آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے، اس دنیا کا مقصد پتہ چلے، یہ دنیا ہمارے لیے ہے کیا چیز، یہ دنیا حقیر ہے، گھٹیا ہے، ادنا ہے، اور اسی دنیا کے پیچھے، اس دنیا کی لالچ پہ یہ انسان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہی اولاد جب آپ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ اولاد یہی کہے گی نا کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے۔ تو میرے واجب القدر مومنین، جو لوگ اس حقیر دنیا کی خاطر احکام خدا بندی کو چینج کر دیتے ہیں، اسی کو بدل دیتے ہیں، تو دراصل وہ اپنے شدت کو آتش جہنم سے بھر رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے بھی آزمایا جانا ہے، اور ایسے لوگ آزمائے جا رہے ہیں؟ خدا بند کریم ہر چیز سے آزماتا ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔ جیسے اب یہ لوگ احکام خداوندی کو چینج کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس ایک طاقت ہے، ممبر پر آنے کی طاقت ہے، علم ہے، خداوند کریم نے ان کو علم دیا، علم کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ خداوند کریم ان کی آزمائش لے رہے ہیں نا کہ آیا میں نے اس کو یہ چیز دی ہے، یہ قوت دی ہے ممبر پر آنے کی، تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ خدا کے قریب کرنے کی بجائے، خداوند کریم کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے لوگوں کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان میں خداوند کریم نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خداوند کریم کے خاص بندے وہ ہیں جو لغو مجالس میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ وہاں سے متانت سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی مجالس جہاں میں جس مجالس میں اپنے سے من گھڑت تفسیر ترجمہ بیان کیا جائے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں حاضر نہ ہوں، وہاں سے متانت سے گزر جائیں۔ میرے واجب القدر مومنین، سب آزمائے گئے، نبی بھی آزمائے گئے اور ولی بھی آزمائے گئے۔ دو امتحانات تھے، ایک امتحان نبی پر آیا، ایک امتحان ولی پر آیا۔ ایک امتحان نبی یوسف پر آیا، دوسرا امتحان آپ کے اور میرے مولا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آیا۔ لیکن ان دونوں امتحانات میں فرق
بڑا تھا کہ جب آزمائش ہوئی تو جب عورت نبی یوسف کے پاس آئی تھی غلط ارادہ لے کر، وہ جب گئی تو فاحشہ تھی، جب واپس آئی تو بھی فاحشہ تھی۔ تو جو آپ کے اور میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس عورت آئی، جب گئی تو فاحشہ تھی، جب آئی تو عابدہ تھی۔ جب گئی تو بہت بڑی فاحشہ تھی، اور جب آئی تو عبادت گزار بن کر آئی۔ ایسا کیسے ہوا؟ ہارون نے ایک عورت کو منتخب کیا کہ تم نے تیار ہو کر آنا ہے اور ان شیعوں کے، ان رافضیوں کے امام کو گمراہ کرنا ہے۔ تو اگلے دن تیار ہو کر آ گئی۔ تو اس ہارون نے بھیجا کہ جاؤ ان شیعوں کے امام کو تم نے گمراہ کرنا ہے، تو ان کو گمراہ کر دو۔ وہ عورت گئی، اور جب گئی تو فاحشہ تھی، جب آئی تو عابدہ تھی۔ جب واپس آئی تو اس کا بدن کانپ رہا تھا، استغفار کر رہی تھی۔ ہارون کہتے ہیں میں نے تجھے کس لیے بھیجا تھا؟ میں نے تجھے بھیجا تھا کہ تو ان کو گمراہ کرے۔ یہ تیرے بدن میں ایسی تھرتھراہٹ کیا ہے؟ تجھے پسینے آ رہے ہیں، میں نے تجھے بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ اے ہارون، جس کو تو نے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کو تو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کبھی سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو میں اس کو گمراہ کیسے کروں؟ تو جب وہ گئی تو فاحشہ تھی، جب آئی تو عابدہ تھی۔ تو یہ اجازت امامت، وہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں۔ تو میرے واجب القدر مومنین، اب ایام عزا ہیں، آپ گریہ کیجیے۔ کچھ دن کا مہمان رہ گیا ہے شہزادے اکبر کا بابا، تو آپ گریہ کیجیے۔ کیوں گریہ کیجیے؟ آپ گریہ کیجیے شہزادے علی اصغر کی شہادت پر کہ ایک ننھا سا بچہ جو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور کوئی ایسے ویسے شہید نہیں کیا گیا، اس تیر کے ساتھ شہید کیا گیا کہ جو حیوانوں پر چلایا جاتا تھا، اس تیر کے ساتھ شہید کیا گیا کہ حرملہ کہتا ہے کہ اگر حسین کے ہاتھ میں شہزادے علی اصغر نہ ہوتے تو جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں شہزادے علی اصغر جاتے۔ تو میرے مومنین، آپ اس مجلس میں گریہ کیا کریں۔ کیوں؟ میں سید ہوں۔ جب بھی آپ گریہ کرتے ہیں تو میری دادی زہرا آپ کے سر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اے اللہ، یہ میرے حسین کو رونے والا ہے، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ تو دعا ہے خداوند کریم ہمیں ان ایام عزا میں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مجلس کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنائے، اور میرے استاد و بزرگوار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ